अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे जो सदर ट्रंप ने 20 नुकाती गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से जो अपना प्लान है उसका ऐलान किया है, और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो मुस्लिम ममालिक हैं उन ममालिक ने इस मुजवज़ा मनसूबे को जो सपोर्ट के हवाले से जो बात की जा रही थी वो सपोर्ट कहा जा रहा है कि हासिल है। और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस मनसूबे का खैर मकदम किया है। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसके ऊपर हाल ही में कुछ करप्शन की बातें की गई और इख्तिलाफात की बातें की गई, और आज हमने देखा कि दो जो सूबाई वज़रा हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़े जो हैं वो वज़ीर आला को भिजवा दिए हैं। इसी के साथ साथ हाल ही में जो सैलाब की सूरत हाल है उस सूरत हाल के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क में एमरजेंसी के ज़रूरी एमरजेंसी के नफाज के हवाले से बात की, और साथ ही साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके ज़रिए सैलाब ज़दगान की इमदाद की एक तजवीज़ दी थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग है वो जारी है। आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने अपना रद्द अमल भी दिया और कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। ये जो आपने तजवीज़ दी उस तजवीज़ के बाद हमने देखा कि मरियम साहिबा और जो सूबाई वज़रा हैं उनकी जानिब से कुछ बयानात आए और उन्होंने भी अपना रद्द अमल दिया और तनकीद की कि पीपल्स पार्टी के ऊपर कि जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया है उनसे तजवीज़ लेने की ज़रूरत हमें नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो तनकीद करेंगे उनको हम घर तक छोड़ के आएंगे। ये मामला नवीद कमर साहब क्या है? आज आपने बात भी की असम्बली के अंदर, वॉकआउट भी किया, क्या पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म साहब या नवाज शरीफ साहब के साथ ये मामला उठाने का इरादा रखती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो टर्म्स हैं इस हुकूमत को सपोर्ट करने के कि हम ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, ना वजारतें लेंगे, ना कोई ओहदे एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेंगे। हम बाहर से बैठ के इस हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, और हमारी ही सपोर्ट से अभी तक जो भी लेजिस्लेशन होती है, कोई भी कानून साजी, कोई भी बजट ये पास होता है। अब इस हालात में जाहिर है कि जब हम एक हुकूमत को सपोर्ट करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा फर्ज है कि हम हुकूमत को गाइड भी करते रहें कि जी हम समझते हैं कि ये पॉलिसी या ये तरीक़ेकार जो है वो बेहतर है। आपको पता है कि पंजाब में तो बड़े अरसे के बाद इस किस्म का सैलाब आया है। बदकिस्मती से सिंध में काफ़ी सालों में जो है अच्छे खासे बड़े डिज़ास्टर्स हुए हैं। 2010, 2011, 2022, कम से कम ये 3 तो बहुत प्रोमिनेंट साल थे, और इसमें हमने खुद अपने लिए भी हमने सबक सीखे कि क्या चीज़ काम करती है और क्या चीज़ नहीं काम करती। जो हमारा अपना तजुर्बा था उसके बेसिस पे हमारा ख्याल था कि किसी भी सिचुएशन, आफत वाली सिचुएशन में निकलने का सबसे तेज और आसान तरीका ये होता है कि लोगों के अकाउंट्स तक हम इतना पैसा पहुंचा दें कि वो अपनी जिंदगी को चलाते रहें, क्योंकि अगर उनके माल मवेशी उनके रखे हुए या उनके जो क्रॉप्स हैं या और सामान है वो नुकसान हुआ है तो उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। उसके बाद आता है रिकंस्ट्रक्शन का फेस, और वहां पे भी जो तरीक़ेकार हैं कि अगर हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो बेस्ट क्या है तरीका। तो आपने देखा कि सिंध में जो हाउसिंग स्कीम है वो न सिर्फ इनिशियली जो जेनेवा में प्लेजिंग हुई थी वो प्राइमरीली पहले वर्ल्ड बैंक ने की, लेकिन जो कारकर्दगी थी उस सारे प्रोजेक्ट की उसको देखते हुए बाकी भी जो इदारे हैं दुनिया के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक बैंक वगैरह, सब ने इसमें अपना हिस्सा डाला, ताकि क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थी, क्योंकि लोगों को पैसा डायरेक्टली मिलता था वो, और एक हद तक वो जब बना लेते थे, अगर वो बुनियाद रख देते थे तो सैटेलाइट से वो वेरीफाई होता था, उसके बाद अगला फेज में उनको पैसे मिलते थे, फिर छत डालते थे। लेकिन नवीद कमर साहब, ये सर जो मामला है इस पर आज जब आपने वॉकआउट किया तो उससे पहले वजीर कानून साहब ने माजरत भी की थी, तो आप समझते हैं कि ये मामला हल हो गया या आप नवाज शरीफ साहब के साथ या नहीं? पहली चीज तो ये कि नहीं, हमारी तकरीर के बाद वजीर कानून ने जो है वो माजरत भी की। वो
تو دیکھیں نا ایک آن گوئنگ ایشوز ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ لیکن صرف ایک دن کھڑے ہو کے بات کر لینے سے مسئلہ اگر حل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہم نے جو گورنمنٹ ہے یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے ان سے فردر اس بات کو ہم نے پریس کرنا ہوگا کہ بھئی اس طرح سے یہ جو ہے سپورٹ نہیں چل سکتی. اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سپورٹ جاری رہے تو پھر آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا. دیکھیں ہمارے ایک جو ریٹن اگریمنٹ تھی اس میں بھی کچھ حکم رہ گئے تھے، خاص کر وہ حصہ جو کہ پنجاب حکومت کو امپلیمنٹ کر رہا تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ریلکٹنس تھا کچھ بھی کرنے کا یا کنسیڈ کرنے کا. somehow یہ ایک وہاں کی صوبائی حکومت کا لگتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی سے خوف ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری اپوزیشن جتنا پی ٹی آئی کے لیے وہ نہیں کرتے جتنا کہ ہمارے لیے کرتے ہیں. تو یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت میں کے پرسیپشنز میں اتنا ضرور فرق ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس گورنمنٹ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اسی سے ہم شکوہ شکایت کریں گے. لیکن نوید قمر صاحب، سر اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 8-9 ماہ پہلے جو آپ کی پنجاب کی صوبائی قیادت ہے ان کو بڑے تحفظات تھے پنجاب کے حوالے سے. پھر ڈار صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بھی بنی، ملاقاتیں بھی ہوئیں، وہ معاملات بھی اب کہا جا رہا ہے کہ حل نہیں ہوئے. ایک تاثر تو یہ ہے کہ شاید جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو موجودہ سیٹ اپ کو ایک سپورٹ حاصل ہے، جو سیم پیج کا خود پرائم منسٹر صاحب ذکر کرتے ہیں، ایک تاثر یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے اوپر بھی دباؤ ہے، یا پیپلز پارٹی چاہتے ہوئے بھی حکومت سے یا اتحاد سے الگ نہیں ہو سکتی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں سر؟ دیکھیں پہلے چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی کیا دیکھتی ہے کہ ہم کیوں یہ ساری چیز کر رہے ہیں. اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سٹیبلٹی ہو اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ڈیریل نہ ہو. اور اس کو سنبھالنے کے لیے کیونکہ آج پیپلز پارٹی ودرا کر جائے تو کافی چانسز ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گر جائے گی. اب گر جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم الیکشن میں جائیں یا ہم کسی اور انڈیموکریٹک راستے پہ چل پڑے. تو دونوں صورتوں میں اس وقت لیکن سر الیکشن تو جمہوری عمل ہے نوید قمر صاحب. دیکھیں جمہوریت ایک چیز ہے، سٹیبلٹی کچھ اور ہے. سٹیبلٹی اگر ہم چاہتے ہیں، یہ ملک جو ہے اکنامک جو پرابلم سے گزر رہا ہے اس سے اگر ہم نکلے تو پھر ہم تو ارسپانسبل پالیٹکس تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھیلتے، ہم کچھ چیز کا حصہ نہیں بنتے. آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیاں ایسی بھی ہیں جو کہ یہ سارا کام کر رہی ہیں اس طرح سے، لیکن ہم وہ ان میں سے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے زندگی بہتر ہو. تو اس لیے مجبوری، یا آپ کا خیال ہے کہ ہمارے اوپر کرٹیسزم نہیں ہوتا، کہ آپ کا خیال ہے کہ ہم انڈر پریشر نہیں ہوتے کہ بھائی چھوڑ دیں، کیا فائدہ، یہ سب جو ہے آپ کو کبھی بھی عزت نہیں دیں گے. یہ 24 گھنٹے تانے ہم سنتے ہیں، لیکن ہم کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے تو ہم نے اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن نوید قمر صاحب، حال ہی میں سر جو سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا، اور اب جو غزہ امن معاہدے کے حوالے سے یا منصوبے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، بطور اتحادی جماعت سر آپ کے علم میں ہے، آپ آن بورڈ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، یا کون سے معاہدے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کے یہ حالیہ جو دورے رہے ہیں اس میں زیادہ تر ٹائم وہ ملک سے باہر رہے ہیں، اور انہوں نے جب پاکستان واپس آئیں گے تو ضرور ہماری ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ یہ ساری باتیں اگر 100% نہیں تو کافی حد تک اس کے کانٹورز جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے. اور اس کے بعد ہم جو ہے اگر کچھ اس میں لوک پلک کی بات ہوگی تو وہ کریں گے. بائی اینڈ لارج پرنسپل تو کوئی بھی اس سے اعتراض نہیں کر سکتا نا کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، یا ڈیفنس ڈیل نہیں ہونی چاہیے، یا غزہ میں جو ہے امن نہیں ہونا چاہیے، یا بچوں اور بے گناہ شہریوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. سو ان پرنسپل تو سب اگریمنٹ ہے. باقی ڈیٹیلز جب شیئر ہوں گے تو پھر اس پہ ہم اپنا ویو پوائنٹ دیں گے.
ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، ایک سر آخری سوال ہوگا کہ جو آپ کی اسپیکر صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، حال ہی میں کچھ وزراء نے کہا کہ شاید جو مذاکراتی کمیٹی جس کا پیپلز پارٹی بھی حصہ ہے وہ شاید دوبارہ سے فعال جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، مذاکرات دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ میرے علم میں کوئی ایسی چیز ابھی تک ہوئی نہیں ہے جس سے میں یہ تاثر لوں کہ یہ کوئی ڈائیلاگ آگے بڑھ رہا ہے. جمہوریت میں ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ڈائیلاگ رہے اور کوشش کریں کہ دوریاں جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی جائیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. نہیں، لیکن سر ایک مختصراً اگر یہ بتا دیں کہ بلاول صاحب کا یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس کے بعد بلاول صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ حکومت نے، ایون مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے حکومت نے کہا تھا کہ وہی چیف جسٹس ہوں گے. اب جو عدلیہ کے حوالے سے سوالات یا تنقید ہو رہی ہے، ایک جج کی جعلی ڈگری کے حوالے سے جو کیس چلا، پیپلز پارٹی سر اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی یہ بہتر ہے کہ یہ والا جو ہے وہ جوڈیشل فورم پہ ہی اس پہ بات ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سیاست کا حصہ بنیں. چلیں ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور انہوں نے خاص طور پر جو مسلم لیگ نون کی جانب سے بیانات سامنے آئے اس کے بعد انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اب یہ معاملہ اگر حل نہیں ہوتا تو پھر الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ معاملہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے سامنے اٹھانا پڑے گا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مسلم لیگ نون کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو انہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور جو انہوں نے آج اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا، اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. اختیار صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے سر وقت نکالنے کا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ سے پہلے نوید قمر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ سیلاب کے بعد جو صرف سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک تجویز دی ہے اور اس کے بعد بیانات شروع ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف. آپ کی نظر میں بطور اتحادی جماعت آپ نہیں سمجھتے کہ ان سے بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی؟ یہ جلسے جلوسوں میں تنقید کرنے کی نوبت آپ کی نظر میں کیوں پیش آئی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب، آپ نے اپنے شو میں بلایا. انفیکٹ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ویسے تو اس پہ زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بڑے لیڈروں کا بنایا ہوا اتحاد ہے. جو اتحاد میاں نواز شریف نے بنایا ہو، جو اتحاد آصف علی زرداری صاحب نے بنایا ہو، جو اتحاد اپنا بلاول بھٹو صاحب نے بنایا ہو، اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف شامل ہو، تو ایسے اتحادوں کو جو ہے نا کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے، یہ چلتی رہے گی. یہ معمولی روٹین کی باتیں ہیں، اتنا یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے، یہ چلتا رہے گا. یہ جب وہاں سے وہ بات ہوئی تھی نا شروع، آپ کو یاد ہوگا آپ کے شو میں آیا تھا تو ہم نے وہاں پہ بات کی تھی. آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کہ کینالز کا کیا مسئلہ ہے. میں نے آپ کو بولا تھا کہ کینال کی کوئی تصویر ہے، آپ نے کہا نہیں ہے. میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کہیں پہ کینال بننے کی یا کہیں کھدائی کی کوئی ویڈیو ہے، نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اپنا ایک احساس وہ دلاتے ہیں لوگ کہ ہم بھی ہیں، موجود ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں، یہ معمولی باتیں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ سیریس نہیں، لیکن اختیار صاحب یہ جو کینال کا یہ جو اختیار صاحب آپ نے ذکر کیا، یہ تو کل بھی مریم صاحبہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر میں اپنے پانی سے کچھ کینال بنا رہی ہوں اور اب زمین آباد کر رہی ہوں تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اٹ مینس کہ منصوبہ تو تھا نا سر. بات یہ ہے نا، میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ مطلب اس وقت تو اس طرح کی کوئی بات تھی بھی نہیں. اب اگر انہوں نے بات کر دی، وہ تو ایک الگ پالیسی وہ بنانے یا دینے جا رہی ہے، جو بھی ہے، یا بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی ہے، وٹ ایور، وہ تو انہوں نے ویسے ایک کامنٹ کر دیا. لیکن میں ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تو نہ کوئی تصویر تھی، نہ اس کی کوئی ویڈیو تھی، نہ آن گراؤنڈ کوئی چیزیں تھی. لیکن اس مسئلے کو ٹھیک ٹھاک اچھالا گیا. اور پھر مطلب جو بات ہے، میں نے ایک دوسرے ٹاک شو میں یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ جو 2022 کا فلڈ آیا تھا تو میں وزیر اعظم صاحب کو، میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ میرے ضلع نوشہرہ آئے، خیبر پختونخوا میں وہ آئے
وہاں پر انہوں نے وزٹس بھی کیے اور پھر وہاں پر انہوں نے کچھ اعلانات بھی کیے، لیکن ان لوگوں کو وہ امدادی رقوم پہنچانے میں پھر ہمیں مسائل آ رہے تھے۔ پروونشل گورنمنٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی، وہ ہیلپ نہیں کر رہی تھی۔ پھر پیپلز پارٹی کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ فلڈ افیکٹیز کو ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں تھرو BISP کارڈ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن بلیو یو می کہ اس میں آدھے سے زیادہ یا آدھے سے کچھ کم لوگ ایسے تھے جن کو ہم امداد نہیں دے سکے، کیونکہ بیس کے پاس وہ سارا ڈیٹا موجود نہیں تھا۔ تو مطلب ایسی شرائط رکھ دینا، یہ اس میں ویسے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ندیم افضل چند جیسے بھائی ساتھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور وہ چیزوں کو وہ آگ لگانے میں اور اس پہ تیل پھینکنے میں، مزید اس کو پھونکے مارنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں دس از سم تھنگ immature اینڈ نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر کولیشن پارٹنر، سب سے پہلا اور جو بڑا موٹو تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے۔ تو اتنے بڑے نوبل کاز پہ اگر کچھ پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہے نا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دینا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اختیار صاحب، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کیونکہ پیپلز پارٹی نے اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا ہے کہ اگر معاملہ حل نہ ہوا تو پھر وہ اتحاد سے الگ ہونے پر بھی سوچیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی الگ نہیں ہوگی؟ نہیں جی، نہیں، پیپلز پارٹی کو اتحاد نہیں چھوڑے گی، نہ انہوں نے کہیں جانا ہے۔ یہ واک آؤٹ ہو گیا، یہ پریس کانفرنس ہو گئی، یہ باتیں ہو گئی، یہاں سے بیان وہاں سے بیان، یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے۔ 3.5 سال کی ابھی حکومت رہتی ہے، کچھ تو بیک گراؤنڈ میں موسیقی بھی چلتی رہے گی نا، تو یہ ہوتا رہے گا، یہ نارمل، یہ کوئی سیریس باتیں نہیں ہے کہ اس کا اتنا کوئی بڑا نوٹس لے لیا جائے۔ جس طرح سندھ کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اسی طرح پنجاب اپنے مفادات اور بلوچستان اپنے مفادات کا خیال رکھتا ہے۔ تو وہ تو پروونشل جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں ان کی اپنی پرائرٹیز اور گولز ہوتے ہیں جو انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی حکومت سندھ کی ریپوٹیشن کی فکر ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی اپنی حکومت کا وہ ہے ریپوٹیشن کا، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہم نے بھی اپنے عوام سے ووٹ لیے ہیں اور وہاں سے ہم نے بھی کل دوبارہ پھر الیکشن میں جانا ہے، اور الحمدللہ پنجاب کی حکومت اس وقت بہترین پرفارم کر رہی ہے۔ فرق تو آپ دیکھیں کہ مریم نواز شریف جہاں جاتی ہے لوگ ان پہ گلاب کے پتے اور گلاب کے پھول نچاور کرتی ہیں، اور علی امین جہاں جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں وہاں پہ ان پہ بوتلیں ماری جاتی ہیں اور جوتے مارے جاتے ہیں۔ تو دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس۔ تو میرے خیال میں کچھ تو مریم نواز کی جو اپنی پرفارمنس ہے وہ بھی ذرا ان کا کچھ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس سے ذرا ساری پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ ہمارے کولیشن میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کو تھوڑی سی وہ خائف ان سے رہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اتنی اچھی کیوں ہے۔ لیکن اختیار صاحب، کل ہم کچھ بیانات مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب اگلے جو وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا وہ مطلب مریم صاحبہ جو ہیں وہی امیدوار ہوں گی۔ تو پہلے تو مسلم لیگ نون کا سر یہ موقف رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہیں، تو اب کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب شاید وزیر اعظم کے امیدوار آنے والے الیکشن میں یا آنے والے وقت میں نہیں ہوں گے، اب مریم صاحبہ ہی ہوں گی؟ دیکھیں، یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز جو ہے ان کے پاس وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں، چیف منسٹر ہیں، ان کی اسمبلی کی وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور چیف منسٹر ہیں۔ آپ ان کی اسمبلی کی پہلی تقریر اٹھا لیں، انہوں نے اپنے لیے جو گول سیٹ کیا تھا، میں ذاتی طور پر اس سے بڑا امپریس ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا مقابلہ کسی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، کسی بزدار کے ساتھ نہیں ہے، میرا مقابلہ میرے والد کی پرفارمنس سے ہے جو اس صوبے کے ایک بار وزیر اعلیٰ رہے۔ میرا گول اور میرا ٹارگٹ جو ہے تو میرے چچا محترم شہباز شریف صاحب پنجاب کے 3 بار چیف منسٹر رہے ہیں، میں ان چاروں ادوار کو اپنے سامنے ایک آئیڈیل اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر کے میں نے اس سے اوپر کے گولز کو اچیو کرنا ہے۔
تو ڈیفینیٹلی شی از دا فیوچر آف پاکستان. اور ڈیفینیٹلی اگر آج وہ پنجاب کی چیف منسٹر بن گئی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ہمت دے، ایک دن وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتی ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں. سر یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر اختیار ولی خان صاحب ایک بات ہو رہی تھی پہلے بھی کرپشن کے حوالے سے، آپ نے بیانات دیے، مختلف رہنماؤں کے بیانات بھی تھے. آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ 2 صوبائی وزراء جو ہیں وہ مستعفی ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر کیا سر ایشوز چل رہے ہیں صوبائی حکومت کے؟ آپ کی کیا انفارمیشن ہے ان کے پیچھے، استعفوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ سر خیبر پختونخوا میں یہ بات میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ خیبر پختونخوا میں 2 سال کے کانٹریکٹ پر وزیر بیٹھے ہیں، 1.5 سال 2 سال کے کانٹریکٹ پر، اور اس کے لیے انہوں نے 35 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ روپے انہوں نے دیے تھے. جو دوبارہ پیسے دے گا تو وہ اپنی جو ہے تو رینیول کرا پائے گا نئے ٹینیور کے لیے، اگلے 2 سال کے لیے، یہ 1.5 سال کے کانٹریکٹ لیے. کس کے ساتھ ہوا ہے اختیار صاحب؟ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ، اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ بشرا بی بی کا ہوا ہے. بشرا بی بی کا ڈیفینیٹلی کانٹریکٹ جو ہے تو وہ عمران خان ہی انڈوس کرتے ہیں، وہی چلاتے ہیں. تو اور یہ دس از ناٹ اونلی دا میٹر آف یہ جو پروونشل منسٹرز ہیں، ایون جو سیکٹریز ہیں، سیکٹریز نے بھی اپنے اپنے ٹینور کے لیے انہوں نے پیسے دے رکھے ہیں، اور جس دن ان کا وہ ٹینور پورا ہوگا یا وہ پیسے دیں گے اگلے ٹینور کے لیے، اور یا پھر وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں گے کسی اور لوکریٹو ٹائپ آف منسٹری میں، ڈپارٹمنٹ میں وہ شفٹ ہو جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ اس نکالنے کا. ناظرین، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اب جو آخری سیگمنٹ ہے پروگرام کا، اس میں ہم گفتگو کریں گے جو ملک کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں جو ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے بریتھ پاکستان کا انعقاد ہوا تھا، اور اسی کے تحت اب ایئر پولوشن کانفرنس جو ہے وہ لاہور میں ہونے جا رہی ہے 11 اکتوبر کو، جس میں ماہرین جو ہیں وہ شرکت کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس چیلنج سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے اپنی تجاویز بھی سامنے رکھیں گے. عافیہ سلام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. عافیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اس وقت اوورآل اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہے صورتحال ملک کے اندر جو حالیہ سیلاب کی صورتحال ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے. پہلے بریتھ پاکستان کے تحت جو ایک ایونٹ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب ایئر پولوشن کانفرنس جو ہے وہ 11 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے. موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اقدام آپ کی نظر میں کس حد تک اہم ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اہم تو ہے، اور یہ ابھی نہیں، کئی سالوں سے ہم اس کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں. اس کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، یہ گھمبیر سے گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے اس کے اثرات نمایاں ہوئے چلے جا رہے تھے تو اس کے اوپر ڈیٹا بھی مزید سامنے آتا گیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے صحت کے اوپر کتنے برے اثرات ہیں. اس میں آپ کی کتنی زیادہ اکنامک ڈسٹرپشن ہوتی ہے جب یہ سینٹرل پنجاب کو اپنی لپیٹ پہ لیتی ہے، یہ اسموگ جو اس کا نتیجہ ہوتی ہے ایئر پولوشن کی وجہ سے، تو تب آپ کی جتنی بھی معاشی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی معیشت کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اور اس سے زیادہ آپ کے جو ایسے طبقات ہیں جن کی صحت ویسے ہی ذرا متاثر زیادہ ہوتی ہے، جیسے آپ کے یہاں ضعیف لوگ ہیں یا چھوٹے بچے ہیں یا جن لوگوں کو پہلے سے کچھ سانس کی تکلیف ہے، ان کے لیے یہ تو ایک بہت خطرے والی بات ہو جاتی ہے. اس کو بھی کوانٹیفائی کیا گیا ہے کہ ہیلتھ کے امپیکٹ جو ہیں وہ کتنا زیادہ اس کے اوپر ہمارا اثرات کے اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں نمبرز پہ. تو بات تو اس کے اوپر تقریباً سارا سال کرتے رہنے کی ہے کہ اس موسم کے آنے سے پہلے اس سے کیسے نپٹا جائے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب جیسے پنجاب کے اندر خاص طور پر، اور حال ہی میں تو شاید پشاور کا بھی ذکر ہوا تھا، اسلام آباد کے اندر بھی کچھ اس طرح کی رپورٹس آئی تھیں، آپ کے علم میں ہوگا، لیکن اوورآل آپ کی تجویز یا آپ کے علم میں کیا ہے کہ اس پر پارلیمنٹ کے اندر بھی بات ہوئی، اوورآل آپ کی بھی تجاویز ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بڑی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں جن پر حکومت کو فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے وجوہات تو اب سب کے سامنے ہیں، اس کے اوپر اتنی سیر حاصل بحث ہوئی ہے اور ریسرچ ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے. تو اس کے تدارک کے لیے بھی بہت سی تجاویز آئیں، پالیسیز بھی بنی.
अब असल बात तो यही है कि खाली पॉलिसी बनाने से या वजूहात मालूम करने से या उनको एक्नॉलेज करने से तो मसला हल नहीं होगा ना। उसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और वो प्रैक्टिकल इक़दामात की ज़रूरत है। पहले सारा मलबा किसानों पे डाला जा रहा था। अच्छा, इस मरतबा अब अगर आप देखें तो आज हमारे एक अहमद अली गुल उनका नाम है, उन्होंने तस्वीर डाली है सैटेलाइट की जिसमें अभी से कुछ क्रॉप बर्निंग की तस्वीर उनको सैटेलाइट पे एविडेंस मिली है। ठीक है, तो अब लेकिन हमने ये भी देखा था कि क्रॉप बर्निंग का इसमें तनासुब बहुत कम है, जिसको हम कहते हैं ना कि इसके जो जिम्मेदार फैक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो निकल के आया था वो हमारा गाड़ियों का के धुएं की आलूदगी थी। इसका मतलब है कि जो हम उसके लिए ईंधन इस्तेमाल करते हैं वो आलूदा ईंधन है। उसके लिए यूरो 5 की भी बात हुई कि जी उसकी क्वालिटी का ईंधन होना चाहिए। गाड़ियों के लिए कहा गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी भी बनी, एक तरह की कमिटमेंट हमने अपने आप एक एम्बिशियस किस्म की कमिटमेंट दी कि जी 2030 तक हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो 60% हम उस पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, जो कि नहीं मुमकिन है। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपके ख्याल में कितने लोग हैं कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के काबिल हैं? तो ये पब्लिक सेक्टर, ये बहुत सी चीज़ों को मिल के काम करने की, पब्लिक सेक्टर में अगर आपकी ट्रांसपोर्ट हो तो लोग अपनी गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करें तो किसी हद तक आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र आएगा। अगर हम उसी ट्रैजेक्टरी पे जाते रहे। लेकिन आफिया साहिबा माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आपके इल्म में है कि हम हमेशा ये भी बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये एक आलमी मसला है। जब यहाँ से वफूद माजी में गए, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात भी की थी, कुछ अहम नुकात पर गुफ्तगू हुई, लेकिन अब जो हमारे वफूद बाहर जा रहे हैं, मुख्तलिफ MOUs साइन हो रहे हैं, आपको लगता है कि अभी भी इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद या तजर्बों के बावजूद जो बाहर हमारे वफूद जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को भी सामने रख रहे हैं या MOUs हो रहे हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं और आपने सवाल शुरू किया था एयर क्वालिटी से, उसमें उसका कहीं जैसे हम कहते हैं ना 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, उसका कोई ताल्लुक तो बना है। लेकिन अगर हम ये समझें कि क्लाइमेट चेंज पे अगर हम काबू पा सके तो ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो अगर हमने वही आलूदा ईंधन इस्तेमाल करते रहे और हमारी फैक्ट्रियों की चिमनी से धुआं निकलता गया, हमारे यहाँ जिगजैग, आपको पता है कि चिमनीज़ के बारे में बात हुई थी कि जो ईंटों के भट्टे हैं वो जिगजैग होंगे, उनमें से कितने जिगजैग हुए हैं अभी, क्या तनासुब है उनका? तो जो ग्राउंड पे करने के इक़दामात हैं उनको किए बगैर हम एक इसको आलमी मसले के पल्ले में डाल के ये नहीं समझ सकते कि ये हल हो जाए। तो क्लाइमेट चेंज के अलावा हम वो देखें, हमारे हाथ में है, हम वो तो काम करें ना पहले। वो तो करें, बिल्कुल ठीक है आफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आप निकालने का। नाज़रीन, आफिया सलाम साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो एयर पोल्यूशन के हवाले से जैसे हमने जिक्र किया कि 11 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उस हवाले से अहम जो माहिरीन हैं वो भी शिरकत करेंगे और अपनी तजावीज़ भी सामने रखेंगे, और इस इशू पर पहले भी हमने देखा है कि गुफ्तगू हो रही है और अब माहिरीन का अभी भी एक यही उनकी राय है कि अब गुफ्तगू से आगे बढ़कर जो अमली इक़दामात हैं वो उठाने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।